आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। फैसल रजा आब्दी के अनहोके मुतालबात। फैसल रजा आब्दी किसकी कठपुतली हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज सैयद फैसल रजा आब्दी से न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। तुम लोग और कितनी देर तक इस तरह छुप छुप कर मिलते रहोगे? बस 5 मुलाकातें और फिर शायद कोई खुशखबरी मिल जाए। ये है हुकूमती और तालिबानी मुज़ाकरात का हाल। खुशखबरी के इंतजार में आंखें पथरा और सर चकरा गए हैं, लेकिन अभी तक मिलने वाली खुशखबरी नहीं मिली। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं? सिर्फ दिलासों और तसल्लियों से ही काम चलाना पड़ेगा। बड़ा इब्हाम है मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के बारे में। इब्हाम तो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की कल अदालत में पेशी के हवाले से भी है। वैसे अदालत के बुलाने पर किसी आम आदमी का अदालत में पेश ना होना हैरत की बात होगी, लेकिन हैरत की बात यह है कि तमाम वाज़ेह शवाहिद और अहकामात के बावजूद कल भी परवेज मुशर्रफ का पेश होना हैरत का बाइस होगा। एक सरप्राइज होगा, ऐसा ही सरप्राइज जैसा $1.5 अरब का मिला है। कहा जाता है ये तोहफा है, दोस्ती में मिला है। अब मामला ये है कि शाम, सऊदी अरब और बहरीन के ट्रायंगल में हमारी जगह कहाँ है, हम किसके पास जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, हम किसके काम आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि हम ही मैदान जंग, हम ही सामान जंग, हम ही तावान जंग और हम ही बर्बाद जंग। ये कैसी दोस्ती है? इस बारे में हम बात करेंगे सेनेटर सैयद फैसल रजा आब्दी से और उनसे ये भी जानेंगे कि कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वफादारी का दम भरने वाले फैसल रजा आब्दी आज परवेज मुशर्रफ के तहफ्फुज़ की कस्में क्यों खा रहे हैं और इनकी तहरीक नफाज़े माशाल्लाह किसके जहन की पैदावार और किसकी ख्वाहिशात की अलंबरदार है। मैं एक ब्रेक लूंगी। ब्रेक के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सैयद फैसल रजा आब्दी। देखते रहिएगा न्यूज बीट। फैसल रजा आब्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है मोहतरम बहन, अल्लाह करम। आप किसकी कठपुतली हैं? कुछ लोगों का आपके बारे में ख्याल ये है कि आप किसी और की जबान बोल रहे हैं, किसी और के इशारों पर आप चल रहे हैं, किसी और के मकासद के लिए आप राह हमवार कर रहे हैं। क्यों है ये तासुर आपके बारे में? मुझे क्या मिले? अक्सर लोग फौज की तरफ निशाना करते हैं मुझे, और पीपल्स पार्टी के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से जो एक माइंडसेट है वो मुझे फौज का एजेंट करार देता है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने सबसे पहले तो इस आइन की जो वफादारी का हलफ लिया है वो मेरे लिए सबसे अहम है। ना करें एतबार, मैं तो किसी को नहीं बुला रहा। मैंने पिछले 5 साल की लगातार जंग के अंदर रिकॉर्ड है, कभी किसी को अपनी मदद के लिए नहीं पुकारा, ना किसी ने आने की जहमत की। तो ना करें एतबार। आजकल सियासी पीर कौन है? ये तो वन मैन मूवमेंट है ना। पहले मैं सोचता था एक सियासतदान की हैसियत से, अब मैं सियासत छोड़ के सोच रहा हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से। मसला ये है कि आपका काम ये नहीं है कि आपसे मुराद, सॉरी ये माइंडसेट है, हाँ? आपका काम ये नहीं है कि आप मुझे ये बोलें कि मैं क्या सोच रहा हूं। आप कोई दूसरा हल बता दीजिए। आप बेहतर है कि आप लोग कोशिश कर लीजिए ना। पाकिस्तान जो सियासतदान है वो पाकिस्तानी होने की हैसियत से नहीं सोचते क्या? कि सियासत नाम है मसलहत पसंदी का। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकतब फिक्र और लिसानियत को यकजा करके वोट हासिल करने के लिए सियासतदान सबको खुश रखते हैं। ठीक, तो सियासतदान तो कंप्रोमाइज का यहाँ पे दूसरा नाम। ठीक। अब से कुछ अरसे पहले तक आप साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनको बड़ा डिफेंड करते थे। आप उनके हर जायज और नाजायज काम का भरपूर दिफा करते थे। आप कहते थे मेरे मोहसिन हैं। अब यही सारे काम आप परवेज मुशर्रफ साहब के लिए कर रहे हैं, तो एक मोहसिन को छोड़कर क्या दूसरे के पास चले गए आप? मैं आपसे अर्ज करूं कि जायज और नाजायज काम का मैंने कभी डिफेंड नहीं किया। मैंने जायज काम का डिफेंड किया। नाजायज के लिए मैंने जैस्मिन मंजूर के प्रोग्राम में बाकायदा ऐलान किया कि अगर कोई सबूत है तो ले आओ। 3 महीने में अगर सबूत आ गया तो ये इस्तीफा रखा हुआ है एक भी। मैं तो उस चीज की बात करूंगा ना, 2009 से जो मैं शुरू हुआ वहां उस सदर हाउस में उनके साथ आके, जब मुझे जिलावतनी हुई कराची से, और फिर जिस आखिरी दिन तक मैं वहां रहा, जो मैं अपनी नजरों से देखता रहा, उसके लिए मेरा चैलेंज था। और कोई नहीं आया, 3 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जमीर की अदालत में मैं फतह याब हूं। मुशीर रहे उनके आप, सो कॉल्ड
بڑا لڑتے تھے نا آپ نہیں لڑتا talk shows آدمی میں ان محسن کے لیے ہے، مشیر کے لیے تو آپ نے تو کہا نا کہ محسن ہے وہ آپ کے. ہاں نا، مشیر تو وہاں پہ کوئی 36 تھے. ابھی بھی محسن ہے آپ کے وہ؟ ہاں ہے نا، ونس اے محسن آلویز. تو وہ جو آپ کے محسن ہے نا آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ دودھ پینے والا بلہ آ گیا ہے اور اس کو جانے مت دو. آپ نے شاید اس کا کچھ اور مطلب سمجھ لیا کہ آپ بلے کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، تو ایسے تو کل کو آپ شیر کے پاس چلے جائیں گے. یہ آپ کا ایک بہت اچھا سوال ہے، میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، ونس اے استاد آلویز استاد. شاگرد کتنا بھی بڑا ہو جائے، استاد سے تو استادی نہیں ہوتی نا. یہ تو دنیا کا ایک تاریخی اصول بھی ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ میرا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ میں زرداری صاحب کے بلے پکڑ لو بلہ دودھ پی جائے گا اور میں کہہ رہا ہوں میں جیل توڑ کے نکال دوں گا؟ تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. نہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانے نہ دیں. اچھا، ان کو یہی رکھیں. آپ کہہ رہے ہیں جیل توڑ کر نکال دیں. ہاں تو اب میں بتاتا ہوں نا. اب دیکھیں، پاکستان میں تو اور تیسرا آدمی بلہ ہے، اور بلہ کبھی کافی تو پیتا نہیں، پیتا ہی دودھ ہے آ کے گھر کے اندر. انہوں نے خاص بلے کی بات کی، ایک مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے، لیکن میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ انہوں نے پرویز مشرف کو اشارہ کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک. بلہ آیا یعنی کہ وہ آنے سے پہلے بلہ ہی تھا اور دودھ پی لیتا ہے، اس کو جانے نہیں دینا، پکڑ لو. یہ وہ جو نشاندہی کر رہے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں 12 اکتوبر کی. میں جو نشاندہی کر رہا ہوں نا، وہ کر رہا ہوں 3 نومبر کی. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ جو دودھ پی کے دوبارہ بلہ منہ مارنے آیا نا اس کو پکڑ لینا. طرح ایک پرویز مشرف پہ تم ٹرائل کر رہے ہو، اور میں پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ظلم بند کر دو. زرداری صاحب نہیں سکھایا ہے. جو مظلوم ہو، جو اکیلا رہ جائے، امام حسین کے قول کے مطابق جس کے پاس پکارنے کے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بچا ہی نہ ہو، تو اس کا ساتھ دو. پرویز مشرف چاروں شانے چت ہسپتال میں اتنا ظلم کر رہے ہیں حکمران کہ اس کی والدہ آخری مراحل کے اندر ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، اور وہاں پر وہ اس کو جانے نہیں دے رہے. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں ایک مظلوم کی مدد کر رہا ہوں. آپ اور زرداری صاحب ایک پیج پہ ہیں یعنی اس حوالے سے. میں نے تو 3 سال پہلے ARY کے ایک پروگرام کے اندر دعوے سے یہ کہا تھا، جب ایک اینکر نے میرے سے سوال کیا کیا پرویز مشرف کا آپ ساتھ دو گے، میں نے کہا اگر اقتنا پہ وار کیا 3 نومبر کے کیس میں تو سب سے بھرپور طاقت کے ساتھ ہی میں دوں گا. تو میں تو خود کہہ رہا ہوں 12 اکتوبر سے شروع کرو. دیکھیں، آپ کے مسائل کی 12 اکتوبر سے شروع کریں تو پھر آپ خود بلے کو پکڑوائیں گے؟ نہیں، وہ زرداری صاحب نے جو میاں صاحب کو کہا نا، میاں صاحب ذرا 2 ہاتھ آگے چلتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے نا. میاں صاحب کو دیکھیں، اس پھانسی کے پھندے میں 12 اکتوبر کے پھانسی کے پھندے میں سب سے پہلے جو 2 گردنیں آئیں گی نا، منڈیاں، وہ ہیں میاں برادران. تو اسی وجہ سے نہیں شروع کریں؟ وہ انہوں نے چھوڑ کے وہ آ گئے 3 نومبر پہ. آپ لے جائیں 12 اکتوبر سے. میرا تو خود یہ مطالبہ ہے اس پہ کرو. اس کی وجہ یہ کتاب پاکستانیوں کو میں نے دکھائی ہمیشہ، اور یہ کتاب میری نہیں ہے، سپریم کورٹ کی پراپرٹی ہے. دیکھیں، یہ ہے افتخار محمد چودھری، اس کے اندر جج. اس کو کہتے ہیں PLD 2000 ظفر علی شاہ کیس. اس کتاب کو مجھے دکھاتے ہوئے ہو گیا ہے کہ یہ 7 ارب روپے کا ڈاکہ خود افتخار چودھری اور تمام ججوں نے یہ بیان کیا. یہ میاں صاحب کا. جی یار، یہ 7 ارب کے ڈاکے کے اوپر پرویز مشرف نے ان کو معافی نامہ دیا، معاہدہ کیا، ان کو باہر بھیجا. یہ سرحد پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی. پرویز مشرف کو اس پہ پھانسی دو. ٹھیک، جیل توڑ کر آپ انہیں نکالیں گے؟ میں تو نکالوں گا 3 نومبر میں. 3 نومبر ظلم ہے یہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو دیکھیں، ایک آدمی اگر چیلنج کر رہا ہے نا، ایک سینیٹر بیٹھ کے، آئی ایم اسٹل سینیٹر جی بالکل ان دا ریکارڈ آف گورنمنٹ، تو پھر آپ لوگ میری بات کو یا تو رد کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشرف کے لگائی جانے والی ایمرجنسی کی میں توثیق کرتا ہوں پوری طاقت سے بحیثیت پارلیمنٹیرین. اور اگر مشرف ایمرجنسی نہیں لگاتا تو میں یہاں آرٹیکل 6 میں اس کی پھانسی کا مطالبہ کرتا ہوں. لیکن اگر کسی شخص نے آئین سے غداری کے اس پہ الزامات ہیں تو آپ انہیں الزامات تو فیس کرنے دیں. اگر کسی شخص نے غلطی کی ہے تو مقدمات بھی نہیں فیس کرنے دیں گے آپ؟ یہ ٹرائل مینٹینیبل ہی نہیں ہے. یہ ٹرائل مینٹینیبل نہیں ہے. آپ 12 اکتوبر کو پروٹیکٹ کر رہے ہو یہ کیس چلا کر. یہ پاکستان کی تاریخ کا نیا سوئس کیس ہے. جب پاکستان میں حالات بدلنے ہو، کہیں سے توجہ ہٹانی ہو، کسی جگہ سے فوکس ہٹانا ہو، تو اس ترپ کے ایکڑ کو پھینکا جاتا ہے جس کا نام مشرف 3 نومبر 2007 کیس ہے. پرویز مشرف کو دنیا کی کوئی طاقت اس مقدمے میں سزا نہیں دے سکتی. راولپنڈی کی بھی ایسی سوچ ہے؟ میں تو پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں.
ٹھیک، پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بات کریں نا، ایک بات کی اور وضاحت کر دیں، پھر باقی ٹاپکس ہیں ان پر بھی بات کریں گے. اب پرویز مشرف صاحب کی کل پیشی ہے عدالت میں، اور کہا جاتا ہے نہیں پیش ہوئے تو پھر گرفتاری کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے. کچھ ہی گھنٹے رہ گئے، کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ خود چل کر جائیں گے عدالت، یا وہ نواز شریف صاحب کا ہتھ کڑی لگانے والا خواب پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میں جو فوکس کر رہا ہوں نا اس کے مسائل ڈسکس کر رہا ہوں، جائے نہ جائے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میری دعا ہے جلد سے جلد فرد جرم لگے، اور میرا مشورہ ہے کھڑے ہو. وہ لگے گی تو آپ میں نے کہہ کہا رہا پھر ہوں کھڑے نکالیں گے. ہو، ارے میں کہہ رہا ہوں کھڑے ہو، میں کہہ رہا ہوں کھڑے ہو، اور لڑے کوئی پوری دنیا کے اندر سے آ کے یہ کیس میرے سے. پھر کیا ہوگا؟ باعزت بری. قوم مشرف کے ساتھ ہے؟ آپ میں جس دن یہ لاؤں گا سامنے ثبوت آپ دیکھ لیجئے. لگتا ہے قوم ساتھ ہے پرویز مشرف صاحب کے؟ قوم مظلوم کے ساتھ ہے. مظلوم کون ہے؟ پرویز مشرف. تو پھر ساتھ ہوئی نا آپ کے مطابق؟ میں بھی تو ہوں نا ساتھ میں. قوم بھی ہے اور آپ بھی ہیں. میں قوم ہوں نا، میں قوم کا فرد ہوں، تو میں قوم کی سوچ رکھ رہا ہوں. میں مظلوم کے ساتھ ہوں. آپ سب کا ٹرائل کر لو. چلو اس کیس کے اندر صرف ایک آدمی کی منڈی میں جو ہے نا وہ پھندا پڑے گا، اس کا نام ہے افتخار چودھری، اور اس کے رفقا کار جو اس وقت موجود تھے. آپ کے پرانے دوست افتخار چودھری صاحب، لگتا ہے آج کل آپ انہیں بھول گئے ہیں، بس تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں کبھی کبھی ذکر کر لیتے ہیں. آپ نے کہا تھا ارسلان افتخار کو عدالت میں کھینچ کر لاؤں گا، فائلیں بنا دی، وہ دکھا دی. کہاں گئے دعوے، کہاں گئی فائلیں آپ کی؟ دعوے رپورٹ کی شکل میں سینٹ میں پڑی ہے، پاکستان کے سب سے بڑے طاقتور ایوان کے اندر. دیکھ لیں اس کے اندر، اگر میں غلط نکلا ہوں تو آپ مجھ سے یہ کہیں، اور اگر میں صحیح نکلا ہوں تو اب میرا یہ حق بنتا ہے، مطالبہ پوری قوم کا ہونا چاہیے کہ میری رپورٹ کو منظر عام پہ لایا جائے، جس کے اندر میں نے وہ سارے دعوے کیے. میں کوئی بدماش تھوڑی ہوں گریبان سے پکڑوں. وہ تو جس دن میں قصاص لینے نکلوں گا نا، اس دن دیکھنا پھر میرا دوسرا رنگ کیا ہوتا ہے. بھئی اب جس طرح آپ نے تحریک نفاذ مارشل اللہ شروع کی ہے، اس طرح اس پر بھی تو کوئی بات تو کرے نا. نہیں، اس پر بھی بات کرے نا کوئی. پھر اس پر خاموشی کیوں؟ اس پہ انتظار کیوں؟ قوم کیوں انتظار کرے اس پہ؟ میری بہن، میں آپ سے عرض کروں کہ تحریک نفاذ جمہوری مارشل اللہ اس کا نام ہے. چلیں ٹھیک ہے، اس پہ آپ بات کریں، اس پہ ابھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس پہ بھی بات کریں نا. بڑے آدمی کا بیٹا ہے تو بچ جائے گا. کون سا بڑا آدمی؟ افتخار چودھری. اب قوم نے معاف کر دیا نا بیٹے کو بھی. قوم نے 3 بار تو معاف کیا اس کو. 17ویں ترمیم میں جس نے ووٹ دیا ہے نا، وہ دوبارہ اسلام سے رجوع کر لے، میرا مشورہ ہے. ٹھیک، چلیں اب ذرا خارجہ پالیسی کی بات کر لیں. ایران، شام، سعودی عرب، بحرین اور قطر، پاکستان ان سب کے بیچ میں کہاں کھڑا ہے؟ یہ سب پاکستان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہے پاکستان ان کے لیے؟ پاکستان ان کے بیچ میں نہیں کھڑا. پاکستان بلا وجہ میں ان کے اندر گھسا پڑا ہے. بلا وجہ میں کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ 40,000 پاکستانی جو ہے عرب اسٹیٹ سے نکالے. ٹھیک ہے، ایک عرب اسٹیٹ میں کل ملا کے یہ 1.5-2 لاکھ پاکستانی حال ہی میں نکالے گئے 6 مہینے میں. نوکریوں سے، کاروبار سے، سب بہترین لوگ، قانون کو فالو کرنے والے لوگ. اور 10,000 لے جائے جا رہے ہیں فنی تربیت کے لیے. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ کون رہتا ہے پاکستان میں؟ نہیں، کون رہتا ہے پاکستان میں؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دماغ انہی کے سروں کے اندر ہے. ہم اندھے بیٹھے ہیں یہاں پر. 1.5 لاکھ نکال دیے، 10,000 فنی تربیت کے لیے لے جا رہے ہیں. او بابا، وہ جو فنی تربیت کے ماہر تھے، تم اگر اتنے اچھے حکمران ہو تو ان کو تو واپس رکھواؤ نا. میری بہن، میں نے تو یہ بات پاکستانیوں کو، پاکستانی میرے پچھلے 2 سال کے پروگرام اٹھائے، اور خاص طور پہ آپ کے 3 پروگرامز کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ 2014 مارچ اور اپریل فیصلے کا سال ہے. بالکل کہا تھا. اور اس دن یہ فیصلہ کرنا ہے قوم نے کہ وہ عرب، امریکہ، اسرائیل اس پورشن میں کھڑا ہونا ہے پاکستان نے، یا پھر نئی ابھرتی ہوئی طاقتیں رشیا، چائنا اور ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہے پاکستان نے. فیصلہ تو ہو گیا. فیصلہ ہو چکا، دم رہ گئی. اور جس کے ہاتھ میں وہ دم سختی سے پکڑی ہوئی ہے نا، جس نے، الحمدللہ اس کا مجھے ایجنٹ کہا جاتا ہے. دم پھنس جائے گی، نکل جائے گی. اگر ایک پاکستانیوں نے یہاں اسٹینڈ لے لیا نا، تو یہی تو میں نے آپ سے کہا تھا 2014 سے نیا پاکستان، پوری دنیا واپس آئے گی. اور میں پورے پاکستانیوں کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اگر تمہاری رقم لوٹی ہوئی ان سیاستدانوں نے، جوکوں نے چوسی ہے، تو یہ تم یاد رکھنا کہ پاکستان کی اس جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوئی ہے پچھلے 5 سال میں، ہوئی سرزمین عرب پر ہے. کیا پتا جنہوں نے دم پھنسائی ہے وہ بھی ساتھ ہوں، ملے بھی ہوں پیچھے سے. سنیں، میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں. میں تو مبارکباد دے رہا ہوں، اور تنویح بھی کر رہا ہوں، اور وارن بھی کر رہا ہوں کہ اب تک سعودی عرب، کویت، مسقط، بحرین، UAE میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا. اور سب کو پتا ہے کہ دھماکے کون کرا رہا ہے. رشین صدر 2 دھماکوں میں پہچان گیا کون کرا رہا ہے. جی. اب یہ جو جنگ ہے نا، یہ شیعہ سنی جنگ نہیں اٹھ رہی ہے، قصاص کی جنگ اٹھ رہی ہے. تم نے ہم سے تو بغیر پوچھے شریعت محمدی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہمارے قاتلوں کو معافیا دے دی.
عرب معاف نہیں کرتے. یمن میں بھی عرب, بحرین میں بھی عرب, عراق میں بھی عرب, شام میں بھی عرب, لیبیا میں بھی عرب اور مصر میں بھی عرب. قصاص کی جنگ اٹھ رہی ہے اور یہ جنگ آئے گی ان تمام اسٹیٹس میں جہاں امن رہا, اور وہاں تمہارے کھربوں ڈالر جو ہے نا اگلے 4 مہینے میں کوئلہ ہونے جا رہے ہیں. جاؤ بچاؤ اپنی رقم. کتنا سنگین ہے, کتنا حقیقت پسندانہ ہے یہ سب. ہے نا, نہیں ہے کتنا. سعودی عرب کال کیجئے گا, جی 30% تاجر اپنا کاروبار لپیٹ چکے ہیں, اور سب سے زیادہ اس وقت بے چینی سعودی عرب کے تاجروں میں. یہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ ہونے جا رہا ہے تو فوجیں مانگی جا رہی ہیں نا. جی اللہ واسطے تو نہیں لے جائی جا رہی. فوجیں تو پہلے بھی تحفظ کے لیے تھی, ہمیں بھگا کے امریکنز کو ٹھیکہ دے دیا دفاع کا. ان سے نہیں کہا جا رہا کہ ہمیں بچا لو. جس کو دفاع کا ٹھیکہ دیا اس سے بچواؤ نا. پاکستان اس جنگ میں ناکود ہے, نیوٹرل رہے. اوباما گئے تو ہوئے تھے وہاں پہ. اوباما سے میرا کیا لینا دینا, میں تو ایک صرف مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں آپ کو. پاکستان کے اندر $1000 بلین اگلے 5 مہینے سے واپس آنا شروع ہو جائے گا. یورپ یہ پیسے نہیں لے جا سکتے اب. بڑی گہری نظریں ایف بی آئی کی. $1000 بھی کہیں انویسٹ ہو رہا ہے نا, کسی ریسٹورینٹ میں, کسی کیسینو میں, کسی کبا خانے کے اندر, کسی مارکیٹ کے اندر, ایک 5 سیکنڈ کے اندر وہ ڈیٹا اور ریکارڈ جو ہے نا ایف بی آئی نوٹ کر رہی ہے. یہ اربوں ڈالر واپس آئیں چلیں ان کو چھوڑیں, اور یہیں سے پاکستان بنے گا. ان تمام سیاستدانوں کو جو ان 5 سالوں کے اندر دبئی سوئچ ہوئے ہیں, چھوٹے سے لے کے اوپر کے پیمانوں تک کو, جاؤ رقم بچا لو, تمہارے پاس 4 سے 5 مہینے. ٹھیک. فیصل رضا عابدی صاحب, کچھ حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ ڈالرز تو آ رہے ہیں نا, ڈالرز کے ساتھ ساتھ ایک اسلام کا خاص برانڈ بھی امپورٹ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہو نہیں رہا ہے, ہو چکا ہے. جب عرب کے اندر جنگ لگے گی تو 1 لاکھ ایکڑ زمین اسی لیے تو لی جا رہی ہے کہ وہ یہاں آ کے رہیں گے. ابھی 2-3 روز پہلے جو اہل سنت والجماعت کے امیر ہیں مولانا احمد لدھیانوی صاحب, انہوں نے ایک جلسے میں یہ کہا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ شیعہ سنی کا بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جاتا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بیان دے دیتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں کسی کو. میں براہ راست اس مائنڈ سیٹ سے مخاطب ہوں کہ آپ اور آپ کے بزرگ, اور جہاں سے آپ علم و فضل کی ڈگریاں لیتے ہیں, وہ ہندوستان میں کھلے عام نعرے مارتے ہیں مسلمان ہندو بھائی بھائی, اور اتنی محبت ہے ان کو ہندوستان کے ہندوؤں سے بھائی بنانے میں کہ وہ گائے کی قربانی بھی کہتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہوگی مت کرو, بکرے کاٹ لو. کن سے مخاطب ہیں آپ ابھی؟ مائنڈ سیٹ سے, دیوبند سے. مائنڈ سیٹ سے, جو بھی مائنڈ سیٹ ہے. I'm not discussing کوئی فرقہ یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ تکفیریت کا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن جب آپ ایسی بات کریں گے تو پھر ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں آگے تو بتا رہا ہوں نا. جی آنکھیں کھول کے دیکھیں پاکستانی, پوری دنیا میں واحد پاکستان ملک نہیں ہے. پوری دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں شیعہ سنی اتحاد کامیاب ہوا, اور یہ سیرا محدث اعلیٰ کے صاحبزادے جناب فضل کریم صاحب کے سر ہے, اسی لیے میں نے ان کو استاد مانا. ٹھیک ہے. اور شیعہ سنی اتحاد سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. دلائل اور تبلیغ کے لیے سب کو اجازت ہے, ہمارے گھر بھی حاضر ہیں. میں نے جتنے پیپلز پارٹی نے مجھے حقوق دیے اس میں میجورٹی حقوق میں نے دیوبندیوں کو ان کی دہلیز پہ پہنچائے. تو ہمارے درمیان کوئی ایسی فرقہ وارانہ صورتحال نہیں ہے. پاکستانیوں کو مبارک ہو, یہ سرٹیفکیٹ ہے کالعدم جماعتوں کی طرف سے کہ پاکستان میں شیعہ سنی اتحاد ہو گیا الحمدللہ. چلیں ٹھیک. اب ذرا اور ایک اور بات بتاؤں, ہمارے ساتھ عیسائی بھی بھائی ہیں, ہندو بھائی بھی ہوتے ہیں, سکھ بھائی بھی ہوتے ہیں. ہم نظریہ سوچ جماعت سے بالا تر ہو کے اس وقت جا رہے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے جتنے وہ لوگ جن کو طالبان دشمن سمجھتے ہیں وہ ایک پلیٹ پہ آ جائیں. نظریہ ہونا چاہیے فیصل رضا عابدی صاحب, پاکستان, بس یہ نظریہ ہونا چاہیے. پاکستانی, دیٹس اٹ, پاکستانی. مذاکرات کی بات کریں. پاکستان پیپلز پارٹی میری جماعت کا نام ہے, اس میں پیپلز پارٹی سے پہلے پاکستان لگا ہوا ہے. جیالہ بننے کے لیے ایک ہی شرط ہے, پاکستانی ہو. تو اس وقت پاکستانی بن جائے, کوئی کسی قیادت کے نیچے نہیں آئے گا. نہ الطاف بھائی زرداری صاحب کی قیادت میں کام کریں گے, نہ زرداری صاحب جو ہیں اسفندیار ولی صاحب کی قیادت میں کام کریں گے. اور لیکن سب کو ایک جگہ پلیٹ فارم میں آنے کے لیے صرف ایک تصویر کی ضرورت ہے جس کا نام ہے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ. ٹھیک, بہت اچھی بات. آپ ایک قیادت پہ آ جائیں, آپ کا نظریہ پاکستان بچانا ہو, آپ کا قائد اعظم محمد علی جناح ہو, اس کے تمام فرمان آپ کے نعرے ہوں, آپ دیکھو کیسے بچتا ہے. آج کل تو ان کے مزاروں کو بھی خطرہ ہے یہاں پر. باتیں تو آپ اچھی کر رہے ہیں, لگ رہے ایسا ہو بھی, لیکن ان کے تو مزار جو ہیں وہ بھی خطرات سے پاک نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں پیپلز پارٹی کی جیال زہیب کی شہادت پر اس سے تعزیت, اور میں آپ کو بتاؤں کہ امیر سردار ایک سیاسی جماعت کے لبرل عہدیدار تھے, ان کا انتقال ہوا کراچی میں عرصہ پہلے, تو ان کی قبر کے دھماکہ خیز مواد سے کل اڑا دی. جی.
مطلب نہ اب ہم زمین کے اوپر سیف ہیں نہ مٹی ہمیں سیف رکھ پائے گی. ہم کیا 1400 سال پہلے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو ان کی لحد سے نکالا, ثابت آئی, ثابت 1400 سال بعد. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبر کے اندر اذیت نہیں دی, تم نے دنیا میں پھر نکال کے اذیت دی. تو یہ پیپلز پارٹی ہی کو تو بتاتا ہوں میں, جس کی وجہ سے وہ میری بات نہیں سنتے نہ مانتے ہیں, کہ بابا تمہارے مزار حضرت حجر بن عدی اور زینبیہ میں بی بی زینب کے مزار سے زیادہ مقدس تو نہیں ہے. بی بی تو اپنے آپ کو خود کنیز زینب کہا کرتی تھی. تو یہ کیسے چھوڑ دیں گے ان چیزوں کو؟ ان کا نشانہ ہی مزار ہے, مزار سے ہی تو بندے ہوئے ہم سب. ٹھیک ہے, اب ذرا مذاکرات کی بات جو ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک بات پوچھوں میں آپ سے. جی میں یہ چلے مزار کو تو چھوڑیں, اب قبر تو مزار نہیں ہے نا. ایک پختون کی قبر کو دھماکے سے اڑا, تو آپ بس یہ یاد رکھیے, مائنڈ سیٹ نہیں, یہ عوام اگر نہیں جاگی نا تو بہت دیر ہو چکی ہے. بس آخری مومنٹ ہے, یہ اپریل گزر گیا تو پھر فیصلہ بھی ہو گیا. اپنے آپ کو کم سے کم اگر کسی کے ساتھ نہیں چلا سکتے تو اپنے آپ کو نیوٹرل کرو. سابقہ حکومت کے اندر بہت خوبصورت پالیسی تھی, اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل رکھا. اقوام متحدہ پاکستان پیپلز پارٹی اقوام, ہاں بالکل کہتے ہیں ایسے تھوڑی چلتے ہیں. زرداری صاحب کی تھی, پیپلز پارٹی کی ہو ہی نہیں سکتی. ایسے کام کہاں چلتے ہیں, زرداری صاحب کی تھی. نہیں, میں بتا رہا ہوں نا, یہ جو اکثر سیاسی جماعتیں تانا دیا کرتی تھی ان کو کہ زرداری صاحب جو ہے وہ فورن پالیسی پہ گرپ رکھتے ہیں, وہ گرپ ہی یہی تھی. ہمیں اس وقت بھی تیلوں کی آفر تھی, ہمیں اس وقت بھی مراد کی آفر تھی, ڈالرز کی آفر تھی, ہمیں نہیں ملا. وہ کہا جا رہا تھا 1.5 ارب ڈالر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا جانا تھا 2008 سپٹمبر میں, لیکن دیا نہیں. جو کام لیا جانا تھا وہ ہم نے کیا نہیں, وہ آپ نے کر دیا. شام کے بارے میں پالیسی چینج وہ کر کے خدمات پاکستان پیپلز پارٹی سر انجام نہیں دے سکتی تھی. اللہ الحمدللہ شہید بے نظیر بھٹو کی پارٹی نے, اچھا بے شک میں اب سیاست میں نہیں رہا, لیکن یہ تاریخ کا ایک بہترین کام کیا ہے کہ شام کے اوپر پیسے کے لیے اپنے آپ کو نہیں بیچا. ٹھیک, اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی خاموشی اور یہ دہشت گرد جتنے اب وہاں جا رہے ہیں. دیکھیں وزیرستان میں دہشت گرد نہیں رہا, 45,000 پاکستانی اردن کے بارڈر پہ پہنچ چکے ہیں اور 30,000 پاکستانی ٹرکی کے بارڈر پہ کھڑے. مذاکرات پہ کس سے ہو رہے ہیں جب سب جا رہے ہیں؟ تو مذاکرات تو پاکستان کے اندر تو بھرے پڑے ہیں نا, وزیرستان ہی خالی ہوا ہے نا, باقی ہر محلے کے اندر ایک وزیرستان بنا ہوا ہے مدرسے کی صورت میں. لیکن کچھ اچھے مدرسے بھی ہیں. مدرسے کیا دہشت گردی کی وجہ ہے؟ میں نے کیا کہا, کچھ اچھے مدرسے بھی ہیں اور کچھ تو کھلے عام مسئلہ ہے. اس میں کیا شک ہے, کسی کو پرابلم ہے اس کے اندر؟ اچھا, وہ کہتے ہیں مولانا سمیع الحق صاحب جب گئے نا طالبان سے ملنے کے لیے تو انہوں نے ان کا استقبال استاد محترم کہہ کر کیا, تو کیا اس صورتحال میں پھر مدرسوں کو کلیئر کہا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ طالبان کیا ہے اور اسٹوڈنٹ کیا ہے, فرق آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جیسے ہم کے یو اور این ای ڈی یونیورسٹی, اور الحمدللہ ان یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے کسی طالب علم کو نہ آج تک دہشت گردی میں شناخت کیا گیا, نہ ہی کوئی پھٹا آ کے. یہ کریڈٹ دو آپ ان کو, کلیئر. وہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ ہوتے ہیں طالب کو جب مدرسوں کے اندر پڑھا کے ایک فورس بنا کے نکالا جاتا ہے وہ جاتے ہیں طالبان. تو ہر طلبہ ہی کسی نہ کسی مدرسے کا ہے. واٹ ڈو یو مین؟ سارے مدرسوں سے ہی تو آگے پھٹے ہیں یہ کوئی کراچی یونیورسٹی سے آئے. اچھا اس کو بھی چھوڑو, یہ چودھری اسلم کو جس نے شہید کیا وہ نہیں دہشت گرد جو ہاتھ آیا, وہ پیر آباد کے ایک مدرسے میں اور اس کا باپ اس کا محتمم. وہ مدرسہ آج تک سندھ حکومت نے نہ چیک کرنے کی ضرورت محسوس کی نہ سیل کیا, کھلے عام مدرسے سے نکلا تھا قاتل. ایک طرف آپ اپنے آفیسرز کو شہید بھی کہتے ہیں اور ایک طرف ان کے قاتلوں کو آپ کھلے عام دیتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں پاکستانیوں سے, چھوڑیں, میں نے پاکستانیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مارشاء اللہ لگوا رہا ہوں, جمہوری مارشاء اللہ, یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. بھائی تم چاہو گے تو لگے گا نا, میں تو ون مین موومنٹ ہوں, اب تو میں سب سے آخر میں آؤں گا. 6 سال بہت لڑ لیا. آپ کتنے مایوس لگ رہے ہیں, مذاکرات سے بھی مایوسی کی باتیں بھی کر رہے ہیں. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں مذاکرات کی شمع جلا دی ہے, جلد امن ہو جائے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ پرویز رشید صاحب. کس سے جلا دی ہے؟ 45,000 شام پہنچ گئے, 35,000 وہ رشیا سے لڑنے کے لیے جو ہے نا وہ رستے میں انٹرنیشنل رپورٹس اٹھا کے دیکھو آپ. کس سے مذاکرات؟ اب آؤ اور پاکستان میں آپریشن کرو جتنا کچرا. اچھا, جو حکومت کی حکمت عملی ہے, میں نے بریک بھی لے لی ہے, یہ بتائیں حکومت عملی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیسی ہے اس وقت, زیادہ بڑا فریق کون سا لگ رہا ہے فیصل رضا عبدی صاحب؟ آپ بریک لے لیں, بہت ضروری بات. یہ کر لیں, اس کے بعد لے لیں کہ حکومت کی جو حکمت عملی کیسی ہے, وہ زیادہ بڑا فریق دونوں میں سے جو مذاکرات کر رہے ہیں کون لگ رہا ہے آپ؟ میں آپ کو بتاؤں, جب عرب تباہ ہوگا نا, جو کہ انٹرنیشنل فینومینا سامنے آ چکا ہے, صرف مکہ مدینہ بچے گا. ہم بھی اسی میں تو ٹکڑے ہو رہے ہیں. عالمی جنگ ہوگی تو اتنے ملک ٹوٹیں گے نا, ایسے ٹوٹ جائیں گے. ہر ملک ٹوٹ رہا ہے, 18 ملک ٹوٹ رہے ہیں, تو کوئی ایک عالمی جنگ ہے نا, یہ عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے.
اگر بی بی زینب کے مزار پہ اب حملہ ہوا تو مسئلہ پھر بشار الاسد نہیں ہے. ابھی حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حملہ کیا گیا, حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حملہ کیا, وہاں بشار الاسد تھا؟ بشار الاسد اپنے شاہی محل کے اندر ہے, وہاں ہمت ہے تو مارو, مزارات میں نہیں ہے. حضرت حجر بن ندی کی قبر کے اندر نہیں ہے. یہ بہکایا جا رہا ہے. اچھا سنیں, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کے اندر فساد فتنہ پھیلاؤں. میرا مقصد ہے کہ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو سوچ رہا ہوں وہ آپ کو بتاؤں. ٹھیک, جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ سوچ بنائے. انشاءاللہ 20 اپریل کو عاشق رسول کے اجتماع میں فیصل آباد کے اندر میں عوام میں پوچھوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے. اگر سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے, ورنہ مزید محنت کر کے اور مناؤں. ایک بریک لے لیتے ہیں. آپ کی تحریک اس وقت کہاں ہے, کیا اس کی ضرورت ہے؟ اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی لشکر جنگی نے دھمکی دی ہے, سارا انہوں نے جو الزام ہے رکھ دیا پنجاب حکومت پہ, اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. بریک لے لوں, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. لشکر جنگی کی جانب سے دھمکی ملی ہے, سارا الزام پنجاب حکومت پہ رکھ دیا. اگر مجھے کچھ ہوا, یعنی کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو رسپانسبل ہوگی پنجاب گورنمنٹ. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی جو تاثر دے رہی ہے کہ دہشت گردوں کے, انتہا پسندوں کے, شدت پسندوں کی پناہ گاہیں ٹھکانے پنجاب میں ہیں, آپ بھی ایسی سوچتے ہیں؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے 90% اراکین آپریشن کے حق میں تھے. اس سے میرا حوصلہ بڑا مضبوط ہوا. آپریشن کے حق میں تھے جی. 10% نے اپنی اجارہ داری تکفیریت مسلط کر کے 90% کی سوچ کو زائل کر دیا. ٹھیک, یہ مائنڈ سیٹ ہر جماعت میں, پیپلز پارٹی میں بھی ہے, ایم کیو ایم میں بھی ہے, یہ پی ایم ایل این میں بھی, ہر جماعت میں نا یہ مائنڈ سیٹ. ویسے جو 10% ہے نا, میں آ رہا ہوں, وہی میٹر کرتے ہیں, باقی تو ہے ہی وہی نا, میٹر ہی وہی ہے. اچھا سنیں, ہر دور کے بھٹو کو دھمکی ملے گی, اور ہر دور کا بھٹو جو ہے نا وہ اس کو طبعی موت نہیں ہے. یہ لکھ دیا اللہ نے. اچھا, لکھ دیا ہے. جس کو طبعی موت آ گئی نا پھر وہ بھٹو ہی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ان کو ہی نہیں, الطاف حسین صاحب کو, اسفندیار ولی صاحب کو, چودھری شجاعت صاحب کو, پرویز مشرف صاحب کو, حامد رضا صاحب کو, راجہ ناصر صاحب کو, ان سب لوگوں کو جو خطرہ ہے اور دھمکیاں ہیں, میں جو یہ کام کر رہا ہوں نا اس کے 2 راستے نکلے. یا تو دیکھیں, روزگار سیاستدان, یہ روزگار ہے, جمہوریت نا سیاستدان کا روزگار ہے. پہلے بھی کہا میں نے پاکستان پہ ریسرچ کی ہے, پاکستانیوں پہ جو ریسرچ کی ہے, میں نے یہ دیکھا یہ قوم کس وقت جاگتی ہے. ایک, کرکٹ کے میچ پہ جاگے گی. دوسرا, جب اس کے روزگار پہ لات پڑی ہے نا, یہ اسی وقت چیخی ہے. تو مجھے مجبوراً یہ لات مارنی پڑی ہے. ان کے سنیں, اگر یہ سب ایک ہو جاتے ہیں تو عوام ان کی طرف چلی جائے گی, یہ جیتے. بچائیں گے بھی نا, باتوں سے تو کام نہیں چلے گا. اب تو سڑک پہ آنا پڑے گا. اب تو یہ کمپٹیشن میں نے شروع کر دیا. سنیں, اگر یہ جیتے تو بھی پاکستان بچے گا, اور میں انگوٹھے غلط ثابت کروا کے فوج کو کمان دلا دوں نا تب بھی پاکستان بچے گا. دونوں طرف اپنی جیتے کھیلو. آپ کی تحریک ہے کہاں, وہ کہاں پہ, کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ, کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نا 2 راستے ہیں, ایک وہ بھی ہے, ایک یہ بھی ہے. تو وہ محنت کریں نا, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو عوام کو کوئی کھینچ تھوڑی رہا ہوں, میں کوئی بیٹھ تھوڑی رہا ہوں, میں کوئی مظاہرے تھوڑی کر رہا ہوں. میں سوچوں, اگر تم محنت کرو گے, اچھا کام کرو گے تو عوام میری طرف کیوں آئے گی؟ میں تو ایک 4 سال کا سامنے آیا ہوا لڑکا ہوں جس کو کارکن سے اٹھا کے زرداری صاحب نے سینیٹر بنا دیا تھا. رائٹ بھائی, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں میری طرف آؤ. میں نے کسی کو بلایا ہے؟ نہیں آؤ, نہیں آؤ, بالکل نہیں آنا. 5 سال یہ بڑے آئے جو اب آئیں گے, میں نہیں بلا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان بچانے کے لیے یہ تو آپ کہا جاتا ہے جتنے مسائل پاکستان میں ہے نا یہ مارشل لاؤں کی وجہ سے ہوئے, آپ پھر اس طرف دھکیل رہے ہیں, اور جن کی آپ حمایت کر رہے ہیں, کیا انہوں نے گڈ اور بیڈ طالبان کے نظریے کو چھوڑ دیا؟ شریعت محمدی کو جب پامال کیا گیا تو کربلا اسی کا تو نام ہے, اس کو بچانے کے لیے شریعت محمدی کو. میں شریعت محمدی کے لیے جیتا ہوں, میں 73 کے کانسٹیٹیوشن کے لیے تھوڑی جیتا ہوں. 73 کا کانسٹیٹیوشن شریعت محمدی کو فالو کر رہا ہے, اس لیے میرے لیے سب سے محترم ہو گیا. میں نے اس پہ حلف لے لیا. جب تم یہ تمام علماء اکرام, تمام سیاستدان باہر آئے, اور میرا چیلنج ہے, ان کو سوال ہے کہ شریعت محمدی میں قصاص کے لیے لوائقین کا کیا حکم ہے؟ تو ہمارے قاتلوں کو کھلے عام معافی دے کے ہم سے پوچھے بغیر شریعت محمدی کو پامال کر رہے ہو. ایسی صورتوں میں بغاوتیں اٹھتی ہیں. جس وقت شام کی جنگ پوری طاقت سے شروع ہوئی اگلے 1.5 مہینے میں, ایسا ہو نہیں سکتا آگ وہاں لگے اور حدت یہاں نہ آئے. وہاں آگ لگے گی, شعلے پاکستان میں اٹھیں گے. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, یا تو سیاستدان جلد سے جلد یکجا ہو جائیں, یا پھر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جن پر ہمیں یقین ہے. اب سنیں,
چھوڑیں اس کو بھی. آپ ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں میں کیا اہل سنت والجماعت جو ہے وہ بھی یہی بات کر رہی ہے. ارے میں یہ بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں انگوٹھے چیک کراؤ. تم اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہو, شریعت محمدی کے فیصلے کر رہے ہو, اگر تمہیں عوام نے اختیار دیا ہے اور انگوٹھے صحیح نکلے تو پھر بے شک کراؤ, پھر ہم ختم. تحریک نفاذی شریعت نفاذ ماشاء اللہ کی تو بات کر رہے ہیں نا آپ. میں تو یہ باتیں اب ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ کر رہے ہیں, تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اپنے مقصد کے حصول کے لیے مختلف نظریات کو استعمال کر رہا ہے؟ ایک صورت میں ہوگا نا, مطلب کہ اگر انگوٹھے غلط نکلے ان کے, بھئی یہ دعوے کر رہے ہیں نا ہم صحیح ہیں, تو یہ کیوں غلط نکلیں گے؟ آپ ہمیشہ نیگیٹو ہی کیوں سوچتی ہو؟ یہ ہمارے 80 سال کے 70 سال کے 65 سال کے بزرگ ہم سے جھوٹ بولیں گے کہ اندر سارے صحیح ہیں؟ انگوٹھے چیک کراؤ, ان سب کے بیانات پہ چیک کراؤ, تو چیک کراؤ. انگوٹھوں پہ جن کو اعتراض ہے وہ بھی چپ بیٹھے ہیں. انگوٹھوں پہ کسی کو اعتراض ہو نہ ہو, 15 مئی کو میرا یہ اعلان تھا کہ میرا ہتھیار ہی انگوٹھا ہوگا. انگوٹھوں کا اس وقت کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چیک کرا لو نا. آپ کو بدماش تو قبول ہیں, آپ کو فوج قبول نہیں ہے, یہی تو انٹرنیشنل ایجنڈا تھا, یہ تو مجھے کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. اوکے, نو ایشو. آپ اس جمہوریت میں خوش رہیں, میں اکیلے کی تحریک ہوں, مجھ تک رہے گی. اچھا, آپ کی جو تحریک ہے جو آپ چلانا چاہ رہے ہیں, کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جو لوگ ماشاءاللہ لے کر آئیں گے وہ تو ابھی بھی پاورفل ہیں, وہ تو ابھی بھی سارے اپنے کام کر رہے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کون لوگ ہیں. کیا ملک میں سول حکومت کے پاس کوئی اختیار ہے فیصل رضا عابدی صاحب کہ بحیثیت رکن سینٹ میں اپنے فرائض منصبی, ایمانداری اور انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور, قانون اسمبلی یا سینٹ کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری, سالمیت, استحکام, خوشحالی کے لیے خاطر انجام دوں گا, اور یہ کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے. جی ٹھیک ہے, آگے ہیں. اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. آرٹیکل 256 کے تحت آپ کسی نجی ملیشیا سے بات ہی نہیں کر سکتے. اچھا, اب اس کی حفاظت کس نے دی ہے؟ آرمی کا حلف. صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں, خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا, اور جو کہ عوام کی خواہشات کا مظہر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت محمدی کو پامال کیا جا رہا ہے, شریعت محمدی کو. سب کے اپنے اپنے نظریے آئے پھر آئین کی حمایت. آپ کا اپنا, آپ کا اپنا, جماعت الدعویٰ کا اپنا, سب کا اپنا اپنا نظریہ, سب پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں اپنے اسٹائل میں. اصل میں میری طبیعت صحیح نہیں ہے, میں کسی سیاست کے اندر اب نہیں ہوں, اور میں سیاست میں اب کیوں آؤں گا؟ جب آؤں گا تو میرا گریبان پکڑ لینا. اتنا بڑی باتیں کر کے کوئی سیاست میں زندہ تو نہیں آ سکتا. دوسرے جنم میں آؤں گا. ماشاءاللہ کون لائے گا؟ اس جنم میں آؤں گا تو بغیرت کہلاؤں گا. آپ لوگ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ میں ماشاء اللہ نہیں کہہ رہا آئے گا یار, کیوں آئے گا؟ ہمارے تمام بزرگوں نے کہا ہے نا کہ ان کے انگوٹھے صحیح ہیں, وہ جھوٹے ہیں کیا؟ جب انگوٹھے صحیح ہیں تو ماشاء اللہ نہیں آئے گا نا, پھر ہم چلے جائیں گے. پھر یہ عذاب ہے اللہ کا ان کے اوپر, ان کے اوپر عذاب ہے اللہ کا کہ یہ سب چیزیں بتائی تھی. گوادر میگا آئل سٹی فارغ ہو گیا, ایران گیس پائپ لائن کو انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے, افواج باہر بھیجنے کی یہ تیاری کر رہے ہیں. دہشت گرد دھڑا دھڑ جا رہے ہیں. ہم تو دہشت گردوں کو اس لیے نہیں روک رہے کہ وہاں دنیا کی طاقتور ترین فوج کا جو سپہ سالار ہے جس کا نام حسن نصر اللہ ہے, اس نے کہا ہے کہ پوری دنیا کے دہشت گرد آ جاؤ, میں اکیلا ہی کافی ہوں. جاؤ پھر, ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں واقعی تو اکیلا کافی ہے یا نہیں. فرقہ وارانہ باتیں کر رہے ہیں آپ فیصل رضا عابدی صاحب, روزوں کو تباہ کر دیے یہاں سے جا کے. یہ باتیں اس وقت میں کرنے کی ضرورت ہے. جس دن آل رسول کے مزار گریں گے نا شام میں, اس دن آپ کی خاموشی سب سے بڑا جرم ہوگی. میری مثال ایسی ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا, ایک کوا اور ایک چڑیا تھے. چڑیا نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ خلیل اللہ ہے. تو اس نے بولا آگ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہا یہ سزا دے رہے ہیں. چڑیا گئی کافی دور سے پانی چونچ میں بھر کے لائی, جہاں عدت ختم ہوتی تھی وہاں پھینک دیتی تھی. تو کوا ہنسنے لگا. جب 8-9 بار ہو گیا, نڈال ہو گئی, تو کوا ہنسنے لگا یہ تو کیا کر رہی ہے؟ اس نے بولا میں کچھ نہیں کر رہی, میری جتنی طاقت تھی میں ضمیر کی عدالت کے اندر اپنے آپ کو مقدمے میں کھڑا کر کے بری کر رہا ہوں. جس کی سمجھ میں آئے کر لو. پاکستان میرے اکیلے کی جاگیر نہیں ہے, اس مرتبہ سب نکلو گے تو آؤں گا, ورنہ تمہاری مرضی, ورنہ آپ بھی, ورنہ اکیلے لڑوں گا. ون مین موومنٹ, اور انشاءاللہ ون مین آرمی بھی ہوگا. وہ کامیاب ہو جائے گی. چڑیا کا کام کر رہے ہیں اپنے, انشاءاللہ آخرت کے لیے جیتے ہیں. اللہ وہاں پہ کامیاب کرے. گنہگار لوگ ہیں یار, ہم کوئی اچھے لوگ تھوڑی ہیں, مولوی تھوڑی ہیں, عالم دین تھوڑی ہیں, ممبر رسول پہ ہم نہیں جا سکتے, ہم گنہگار لوگ ہیں, لیکن ہم پاکستانی ہیں. ٹھیک, بہت اچھی بات. ابھی آپ نے اپنی باتوں میں وہ گیس پائپ لائن کا بھی ذکر کیا نا, آپ اس کے بڑے حامی ہیں, آپ اسے معاشی شرک سمجھتے ہیں, لیکن اب تو کھٹائی میں پڑ گیا ہے پروجیکٹ اور تعلقات بھی ٹھیک نہیں. کیا ہوگا؟ 15 مئی کو شہزاد اقبال کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا اسی وقت, الیکشن کے 1 ہفتے بعد ہی, کہ اگر تم صحیح فیصلے کرو گے تو یہ ایسے رہے گا, اور تم نے غلط فیصلے کیے تو انگوٹھا نشان ہوگا. تو اب کیا ہوگا؟ اب انشاءاللہ یہ پائپ لائن کبھی مکمل ہوگی؟ نہیں, یہ پائپ لائن انشاءاللہ اگر پاکستانی جاگ گئے اور اس کو پروجیکٹ سمجھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایران سے گیس لو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ قطر سے بھی لیتی ہو تو 2 معاہدے کرو. ایک کہ نواز شریف ہوگا تو گیس آئے گی, زرداری صاحب آئیں گے تو گیس بند ہو جائے گی, پھر ہم دھڑام سے کریں گے نیچے.
وہ اس وقت بھی ہوگی پھر گیس 25 سال کے لیے. اور اگر $11 میں آ رہی ہے تو وہاں سے بھی $11 میں ہوگی, نو ایشو. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک. آپ لوگ کر رہے ہو فرقہ واریت. یار یہ آپ سے مراد یہ لوگ, یار تم $11 کی گیس $18 میں لینے جا رہے ہیں, اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں. تمام جتنے دہشت گرد چھوڑے جا رہے ہیں, باقی جیلوں میں اور دوسرے تمام مکتب فکر کے چھوٹے چھوٹے قیدیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت. جتنے لوگوں نے ہمیں مارا دھماکہ کر کے, ان سب کے مکتب فکر ایک ہے, اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت. عدالتوں سے جتنے لوگ چھوڑے گئے, ان سب کے مکتب فکر ایک ہے, اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت. ہم پاکستانی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی دیوبند, ہم اہل سنت, بریلوی, ہندو, سکھ سب مل کے پاکستان بچائیں گے, کیونکہ یہاں تبلیغ کرنے والے اچھے لوگ بھی موجود ہیں. ٹھیک. آپ نے بھی قیدیوں کا ذکر کیا نا, تو وہ جو مطالبات یا تجاویز آ رہی ہیں نا طالبان کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 400 سے زائد غیر عسکری قیدیوں کو رہا کیا جائے, تجویز ہے. وزیر داخلہ نے 3 دن مہلت مانگی. 400 پاکٹ مار میرے باقی بھائیوں کو بھی رہا کیا جائے. جیلوں میں میرے بھائی موجود ہیں, ان کو بھی رہا کیا پیچھے جائے. ہٹنے کی بھی بات ہو رہی ہے. تمام پاکستان کے قیدیوں کو رہا کیا جائے. کتنا عمل درآمد ہونا چاہیے آپ کے خیال میں اس پر؟ مجھے انشاءاللہ مجھے فخر ہے کہ تاریخ مجھے فوج کا ایجنٹ لکھے گی. دیٹس اٹ. لوگ تو کہہ رہے ہیں ابھی بھی. یہ تو تمغہ اس نے کارکردگی ہو گیا. انڈیا کی فوج کا تو نہیں کہہ رہے نا. ارے یار کیا کہہ رہے ہیں یار, یہ کون سے سیاستدان ہیں؟ چھوڑے یار, آپ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں. میں نے آپ کو وہ دکھائے, یہ امریکن سفارت خانہ, اس کے اندر 8000 امریکی میرین رہیں گے. یہ بم پروف ہے جی, اور درجنوں ایکڑ کے اوپر یہ بنایا گیا ہے, جس کے اندر ہیلی پیڈ بھی ہوں گے. آؤ سیاست دانوں, جب آپ مشیر تھے اس کے بالکل کہا, اس وقت منظور بالکل کہا میں نے. اس وقت کیوں نہیں آپ بولے؟ عدالت میں کیس ہے نا, عدالت سپریم کورٹ میں افتخار چودھری اسی کیس کو تو دبا کے گیا ہے. میرا جھگڑا یہی تھا. اس میں حکومت کا کیا عمل دخل ہے؟ اس سے پوچھیں کیس کیوں نہیں چلایا. خالی ڈائلوگ مارنے آیا تھا پاکستان میں. جو اس پہ آواز نہیں اٹھائے گا, اب قوم پاکستان فیصلہ کرے وہ کس کا ایجنٹ. افتخار چودھری صاحب کے بارے میں خبر ہے کہ وہ سیاست میں آنے کے لیے پڑ تول رہے ہیں. کس پارٹی میں ان کی جگہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے فیصل رضا عابدی صاحب؟ وہ پہلے تو وہ ججز قومی موومنٹ کے سربراہ بنے, سیاستی تو کر رہے تھے. اب بھی تو کوئی جج بیٹھا ہے نا. اب کیا مستقبل کیا دیکھیں؟ اب بھی تو کوئی جج بیٹھا ہے. میرے منہ سے کبھی لفظ سنا اس کے لیے آپ نے؟ فیصلے بولیں گے نا, جس دن اس کا فیصلہ بولے گا میں بات کروں گا. اب سادات کی جو ہے وہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے. تاریخ کے اندر سادات جج کیسا نکلے گا وہ بھی تاریخ لکھے گی. تو اب تو ان کو میرے خیال میں خود فیصلے کرنے چاہیے اس پہ. ان کو 2-4 قتل کے اوپر سوموٹو نہیں لینے چاہیے. سب سے پہلے یہ جو شریعت محمدی پامال کی جا رہی ہے, لوائقین کا حق مار کے, اس پہ فوری طور پہ سوموٹو ایکشن لیا جائے پاکستان کے اندر. تو آئے قانون سے کر لیں. 22,000 قیدی آپ کے چھوڑ دیے. مارشاء اللہ. واٹ از مارشاء اللہ؟ مارشل کا قانون, مارشل کے قانون کے لیے مارشاء اللہ کورٹ ہوتی ہے. پاکستان میں جب مارشاء اللہ ہے, یہی منوشیرے بیٹھے رہے, یہی بکتے رہے, یہی اٹھتے رہے, یہی آئین بیچتے رہے, یہی فوجیوں کو اجازت دیتے رہے. وہ آج بھی محترم جج تمہارے لیے. مارشاء اللہ کورٹ ہمیں وہ چاہیے جو صبح ٹرائل اور شام کو فیصلہ ہو. ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ آ گئے, پھر آؤ اپنی کورٹوں سے پھر فیصلے دلاؤ نا. اگر لشکر جنگی کے سربراہ کو چھوڑ دیا گیا ابھی حال ہی میں, جس میں یہ تمام سیاستدان کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گردی لشکر جنگی کرا رہی ہے, اس پہ مذمت تک کا بیان نہیں آیا. اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت. آخری سوال, ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ نے کہا مارچ بہت اہم تھا, بظاہر تو کوئی خاص چیز, خاص فیصلے سامنے نہیں ہے. نئی ڈیڈ لائن آپ کیا دیں گے بہتری کے لیے, تبدیلی کے لیے, کسی خوشخبری کے لیے؟ اگر دنیا کی جنگ میں کسی پورشن میں نہیں جا کے نیوٹرل رہو نا, تو خدا کی قسم پھر مجھ سمیت ہر آدمی میاں نواز شریف کی حکومت کا ساتھ دے گا. ہم انگوٹھے بھی بھول جائیں گے. ہمیں ہمارے قومی پروجیکٹ دے دو. گوادر میگا آئل سٹی چائنیز کمپنی واپس جا رہی ہے. یہ منوس حلوہ ہے. تم $1.5 ارب میں بیچ رہے ہو. $150 ارب سالانہ کی آمدنی کا پروجیکٹ. یار پلیز سٹاپ اٹ. یہ کام کر لو, کھل کے ساتھ دیں گے. کوئی سیاست. نئی ڈیڈ لائن دیں گے کوئی اہم فیصلوں کے لیے؟ 20 تاریخ کو انشاءاللہ اپنے استاد کی برسی پہ فیصلہ آباد دھوبی گھاٹ میں پہلے عوام سے پوچھیں گے نا, وہ ہماری سوچ سے متفق ہوئی نہیں ہوئی ہوگی تو پھر محنت کریں گے. ہمیں تو آپ کو منانے میں بھی 4 سال لگتے نا. 2009 میں تو ہم اکیلے تھے, آج میرے ساتھ 5 آدمی ہیں. 2009 سے 2010 تک 3 آدمی کرنے میں مجھے 1 سال لگا تھا. میں کتنا کامیاب ہوں. 5 آدمی کیے میں نے 5 دن میں الحمدللہ, اپنی سوچ سے منسلک. کوشش کروں گا کہ 18 کروڑ کو کر کے 17 لاکھ کے ساتھ کھڑا کر کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بتاؤں تمہارے لیے یہی کافی ہے. یہ 18 کروڑ 17 لاکھ فوج ہے. ٹھیک, بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب. اپنا خیال رکھیے گا. اقوام عالم کی تاریخ کا ایک اہم سوال, قوم عظیم لیڈر بناتی ہے یا لیڈر عظیم قوم؟ جواب ہمیشہ یہی ملا ہے, اچھا لیڈر ہی عظیم قوم بناتا ہے. اگر یہ سچ ہے تو ہمارے عظیم قوم بننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ سوچئے گا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.